बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है, पीर का दिन है, और वो है ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। ये बात मुसलमानों के ऊपर बिल्कुल सादिक आती है, क्योंकि जब भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है, जब भी मुसलमान हारे हैं, तो वो किसी और के हमले की वजह से नहीं, बल्कि मुसलमानों के अंदर से गद्दारी की वजह से। अभी जिस तरह से पूरा 1 साल और 3 महीने हो चुके, फलस्तीन का मुहाज जो है वो जारी है, और वहां पर आए रोज हम आपको अपडेट कर रहे होते थे किस तरह से जुल्म सितम की वहां पर इंतहा हुई, वहां से रिटेलिएशन कैसे हुई, मज़ाहमत कैसे वहां पर डटी रही, वो तमाम तर अहवाल आपके सामने रखा, और आज तक वो हथियार डालने के ऊपर राजी नहीं हुए और वो डट के खड़े हैं। लेकिन अभी जो फलस्तीन के अंदर से खबर आ रही है वो बड़ी भयानक और खतरनाक किस्म की खबरें। क्यों? क्योंकि फलस्तीन के अपने ही अंदर से गद्दार निकले हैं और फलस्तीन के अंदर से गद्दारी हुई है, जबकि वहां पर जो इजरायली असलहा है उसकी खेप बरामद हुई है, और उसी असलहे के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर फलस्तीनी मज़ाहमत के ऊपर हमले भी हुए हैं, जिसके बाद फलस्तीनी मज़ाहमत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद टारगेट किए, और वहाँ पर जो वेस्ट बैंक के अंदर जो जैनिन बटालियन है उनकी जानिब से ये हमले किए गए, जवाबी वार करते हुए मुतअद्दिद हलाकतें भी हुई, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया और कौन कौन जो है वो इस गद्दारी के अंदर मुलविस था, पहले भी इंडिकेटर दे चुके हैं, और ये जो बेसिकली कठपुतली हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, कैसे मज़ाहमत को कुचलने के लिए अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त तो जो इसराइल है उसकी जानिब से पेशकदमी जारी है। पहले उसने कनेत्रा के इलाके और दीगर जो शाम के मुतअद्दिद इलाकों के ऊपर बफर जोन कायम करने के बाद वहाँ पर कंट्रोल हासिल किया। अभी एक बार फिर से हमले जो हैं वो जारी हैं, और जनूबी शाम के अंदर यरमूक के पानियों के ऊपर जो है वो भी कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, जबकि इजराइल की जानिब से रूसी फौजी अड्डे तारतूस के ऊपर जो है वो हमला किया गया है, बमबारी की गई है, और 3 रेक्टर स्केल के ऊपर 3 शिद्दत का जलजला जो है वो भी रिकॉर्ड हुआ। कैसे, ये तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इब्रानी वाला वेबसाइट है उसकी जानिब से बताया गया कि रियासत हाय मुत्तहिदा जो है उसने इजराइल से कहा है कि वो फलस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर साजो सामान और गोला बारूद की फराहमी की मंजूरी दे। मतलब ये जो फलस्तीनी अथॉरिटी है जिसके सदर महमूद अब्बास हैं, उनको ये अचानक से इब्रानी वाला वेबसाइट जो है वो ये पूरे का पूरा खेल बेनकाब कर रही है। उसने कहा कि फौरी तौर पर साजो सामान जो है वो मुहैया किया जाए, गोला बारूद की फराहमी की मंजूरी दी जाए, और 3 फलस्तीनियों के मुताबिक शुमाली मगरबी किनारे वेस्ट बैंक के जैनिन में बड़े पैमाने के ऊपर सिक्योरिटी ऑपरेशन के पस मंजर में ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई है, और वहां पर हमले भी जारी हैं। और एक फलस्तीनी अहलकार ने यह बताया कि वहां जो अमरीकी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जनरल माइक फेंसल है उसने ऑपरेशन से कबल फलस्तीनी सिक्योरिटी सर्विसेज के सरबराहान से मुलाकात की ताकि उनके मंसूबों के ऊपर तबादला ख्याल किया जा सके। और फिर उन्होंने कहा कि फलस्तीनी सिक्योरिटी सर्विसेज के सरबराहों ने फेंसल को आलात की एक फहरिस्त पेश की जिसकी फलस्तीनी सिक्योरिटी सर्विसेज को फौरी तौर पर जरूरत है, जिसकी इजराइल को मंजूरी देना होगी। ये कौन कह रहा है? इब्रानी वाला वेबसाइट जो है वो बता रही है। और फेंसल ने कहा कि इजराइल में अमरीकी सफीर जक लेवी और बाइडन इंतजामिया के दीगर आला हुकाम ने इजराइल से गोला बारूद, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, मवासलाती आलात, नाइट विजन आलात, बॉम्ब डिस्पोजल सूट और बख्तरबंद गाड़ियों की फौरी खेप की जो मंजूरी है उसको देने का मुतालबा किया, और कहा कि ये फिलफौर जारी किए जाएं। जबकि फलस्तीनी, अमरीकी और इजरायली ज़राए से ये कन्फर्म हुआ। और एक फलस्तीनी जरिए ने मजीद कहा कि मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब जैनिन के अंदर ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। मैंने कहा ना कि गद्दार कहीं बाहर से नहीं होंगे। अब यहां पर आप अंदाजा करें कि फलस्तीनी अथॉरिटी, अमरीकी और ये यहाँ पर जो मिस्र है, उर्दन है और सऊदी अरब, वो इस ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फलस्तीनी अथॉरिटी का अखवानुल मुस्लिमून जैसी तंजीम या फिर ईरानी फंड से चलने वाला कंट्रोल जो है वो नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के नतीजे में अथॉरिटी की फतह या शिकस्त होगी, क्योंकि वहां पर अब मुसलमानों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिस तरह से वही प्लान यहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर एक्टिवेट किया गया। अब पहले जिस तरह से सीरिया के अंदर हुआ, अब वहां पर भी पहले तो वो मुहाज के ऊपर लड़ रहे थे और डट के लड़ रहे थे, अब उनको यहां पर भी एंगेज कर दिया गया है। लेकिन जैनिन ब्रिगेड के तर्जुमान ने जो गुफ्तगू की और वेस्ट बैंक के अंदर उसने कहा कि हम गैर कानूनी नहीं हैं, हम कानून
قانون کے نفاذ اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو قابضین ہیں ان کی دراندازی کے دوران قانون کہاں پر ہے؟ پہل ہم سے خود کو ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس قبضے سے بچائیں۔ اور سیکورٹی فورسز دیکھیں، اگر فلسطینی اتھارٹی جو ہے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس قبضے سے بچائیں تو وہ نہیں بچاتے، وہ ان کے ساتھ ہیں، تو پھر ان کو ہتھیار اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے جو اس وقت قبضہ ہے اس کو برسوں سے مطلوب ایک مفرور 2 معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور کیمپ میں داخل ہونے والے افسران سے جا کر پوچھیں کہ وہ IED سے 100 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے، ہم انہیں وارننگ کے طور پر اڑا دیں گے، ہمارا آپ کو مارنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور ابھی جب ہم اس انٹرویو میں ہیں ان کی جیبوں پر IEDs ہیں اور ہم انہیں اڑانے سے انکاری ہیں۔ ہمارا کمپاس جو ہے وہ واضح ہے، اور یہ صرف کنٹرول جو کہ اس وقت قبضہ ہے اس کے خلاف ہے، اور ہم نے پورے مغربی کنارے کی جانب سے مزاحمت کو اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی جانب سے واضح طور پر بتا کر یہاں پر جو ایک کھیپ ملی وہاں پر حملے ہوئے، وہاں پر جوابی کارروائی ہوئی، جس کے بعد متعدد وہاں پر ہلاکتیں جو ہے وہ رپورٹ ہوئی اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ یہ میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو طرطوس ہے وہاں پر پرتشدد جو اسرائیلی فضائی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور جو وہ طرطوس ہے یوں کہہ لیں کہ یہ یہاں پر روسی فضائی اڈا جو فوجی اڈا ہے وہ بھی موجود ہے، اور شمالی لبنان کے دیہات حملوں سے لرز اٹھیں، جبکہ اس وقت خبریں رپورٹ کی جا رہی ہیں ترکی اور جو اسرائیل ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ اس وقت ان کی ایک نئی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ شام تو وہ رجیم چینج ہو گیا، کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا۔ اب ترکی جو ہے وہ یہاں پر کنٹرول چاہتا ہے، وہ کردوں کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، وہاں پر بھی اپنا قبضہ چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل کردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہاں پر وہ اپنا شیئر بھی چاہتا ہے، امریکہ کردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ جو روسی فضائی اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں، وہاں پر بھی ترکی آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن روس وہاں سے جانے سے انکاری ہے اور اس نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن یہ حالات مزید بگڑتے ہوئے وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ اس وقت اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے، چینل 12 نے بتایا کہ 33% جو شمالی باشندے ہیں وہ واپس نہیں آنا چاہتے، 36% جو بے گھر افراد ہیں وہ تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں، اور 50% جو ٹرنکولائزر جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو جنرل قذافی ہیں اس کی ایک ویڈیو کلپ بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کا منصوبہ لبنان اور شام کو ہٹانے کا ہے، تاکہ نام نہاد اسرائیل کی سرحدیں عرب ممالک کے بجائے ترکی کے ساتھ ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کامیابی ہمارے دور میں نہیں تو ہمارے بچوں کے دور میں ہوگی۔ شام 5 چھوٹی ریاستوں کے اندر بٹے گا۔ یہ جنرل قذافی کے الفاظ ہیں، اور وہ ویڈیو کلپ اس وقت بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ ابھی جس طرح سے ابو عبیدہ نے بھی یہ بات کی، اور اس نے کہا کہ قوم کو آنسو اور تقسیم کرنے والی جو فرقہ وارانہ بیان بازی ہے اس سے دور رہنا چاہیے، اس فرقہ وارانہ بیان بازی کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف جو انٹرنیشنلی ایک پروپیگنڈا ہے اس کا شکار ہوتے ہوئے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن نتن یاہو نے ایران کے اندر بھی حکومت کی تبدیلی کا اعلان کیا، اور ایک دن اس نے کہا کہ ایران آزاد ہوگا، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مل کر امن کے اس مستقبل کو حاصل کریں گے، اور لوگوں کی سوچ سے بہت جلد یہ تبدیل ہوگا۔ جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نے مزید یہ کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ کو بدل دیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ شام وہی شام نہیں ہے، لبنان وہی لبنان نہیں ہے، غزہ وہی غزہ نہیں ہے، اور ایران وہی ایران نہیں ہے۔ مطلب آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کس تیزی کے ساتھ اپنے مقاصد کو اچیو کرتے اور گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو اسرائیلی حکومت نے شام کی گولان کی پہاڑیوں میں آبادکاری کو فروغ دینے کی منصوبے کی منظوری دی ہے، اور اس حوالے سے اسرائیلی حکومت نے گولان کی پہاڑیوں اور قاتزرین شہر کے اندر ڈیموگرافک گروتھ جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے ایک منصوبے کی منظوری دے دی ہے، اور اس اقدام کا مقصد اس علاقے میں آبادکاری کی سرگرمیوں کو بڑھانا ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 سے کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ جبکہ نتن یاہو نے اس منصوبے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم گولان کی خوشحالی اور آبادکاری کے لیے اسے جاری رکھیں گے، اور انہوں نے مزید کہا کہ گولان میں آبادکاری کو مضبوط کرنے کا مطلب اسرائیل کی ریاست کو مضبوط کرنا ہے، جو اس وقت انتہائی اہم ہے۔ تو یہ جناب والا الجزیرہ کی جانب سے بتایا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طرح سے گولان ہائٹس کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو المیادین ہے اس نے رپورٹ کیا، اور اس نے بتایا کہ جو اسرائیل ہے اس نے یرموک طاس کے اندر جو جنوبی شام میں تازہ پانی کے اہم ترین جو ذرائع ہیں
ان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور یہ تازہ پانیوں کا جو کنٹرول ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ اسی طرح سے ان کے جو معدنی ذخائر ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسرائیل کے وہی مقاصد ہیں جو لبنان میں دریائے لطانی کے ساتھ ہیں۔ اگر زمیندار مسلح نہ ہوں تو زمین ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ حالات بگڑتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ گولان کی پہاڑیوں کو مضبوط کرنا ریاست اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ اس وقت خاص طور پر اہم ہے۔ ہم گولان پر قبضہ جو ہے وہ کنٹرول جاری رکھیں گے اور اس سے مزید پھیلائیں گے، یہ پھلے پھولے گا اور وہاں آبادکاری کو مضبوط کیا جائے گا۔ لیکن ابھی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شام کے منظر سے کچھ تازہ ترین جو معلومات ہیں، کچھ اپڈیٹ ہیں، وہ بڑی اہم ہیں۔ 3 میجر پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور شام کے اندر جو پیش رفت اور زمینی عدم استحکام کے باوجود گزشتہ ہفتے کے آخر میں جو آئی ڈی ایف نے گولان کی پہاڑیوں میں بشمول سرحد سے ملحقہ کمیونٹیز میں جنگی تیاریوں کے لیے زیادہ تر جو پلاٹون ہے اور شہری دفاع کے محکموں کو چھوڑ دیا۔ آئی ڈی ایف نے وضاحت کی ہے کہ جنگجوؤں کو ان کے ہتھیاروں کے ساتھ ان کے گھروں کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہ چوکس رہیں گے اور ضرورت پڑنے پر انہیں بلایا جائے گا، اور اس مقام پر علاقے کا دفاعی لائنوں پر جو اس وقت آئی ڈی ایف فورسز ہے ان کے اوپر مبنی ہوگا۔ پھر نمبر 2 جو آئی ڈی ایف ہے جنوبی شام کے جو دروز دیہات ہیں وہاں پر مقامی عناصر کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اور بات چیت کے اندر وہ سمجھوتوں پر پہنچ گئے جس کے مطابق دیہات میں موجود جو مقامی فورسز علاقے میں ہتھیار جمع کرتے ہیں انہیں پہلے سے طے شدہ ایک خاص مقام کے اوپر رکھتے ہیں، اور آئی ڈی ایف وہاں پہنچ کر اسلحہ جمع کر لیتی ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس مرحلے پر آئی ڈی ایف اب تک جو کنٹرول میں لیے گئے علاقوں میں زمین کے اوپر جاری رکھے ہوئے وہاں پر وہ مختلف علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے، اور نئے علاقوں میں پیش قدمی وہ نہیں کر رہا۔ تاہم مزید پیش رفت کی صورت کے اندر آئی ڈی ایف ایک ایسے منظرنامے کی تیاری بھی کر رہا ہے جس میں اسے جنوبی شام کے بڑے علاقوں پر جو کنٹرول ہے وہ کرنا ضروری ہوگا، اور چیف آف سٹاف اور وزیر دفاع نے پہلے ہی دیہات کی ایک اضافی گہری لائن پر کنٹرول کرنے کے منظرنامے کو منصوبوں کی منظوری جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو حالات ہیں یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ کیسے پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور بغیر ہتھیار جو ہے وہ چلائے پہلے وہ بمباری کر رہے ہیں۔ انہوں نے مکمل طور پر ان کا اسلحہ تباہ کیا، جہاز تباہ کیے، مگ 21 جو ہے تقریباً 50 سے 100 کے قریب جہاز تباہ ہوئے، پھر $10 ارب کا اسلحہ تباہ ہوا، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جائے، تیل کے ذخائر کے اوپر کنٹرول، پانیوں کے اوپر کنٹرول، یہ آہستہ آہستہ کر کے وہ مکمل طور پر اپنا تسلط جو ہے وہ جماتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔